अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं नाना करके भी लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए 8 एपिसोड ऑफ रूह अदा। तो आज की एपिसोड बहुत 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 धमाकेदार होने वाली है। बहुत कुछ होने वाला है जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। मतलब उफ माय गॉड, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो ज़रूर एपिसोड में कुछ तो ऐसा है। तो अपने दिल की धड़कनें संभाल लीजिए और मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया किए लेकर चलती हूँ एपिसोड 8 की तरफ। तो पारस कल आएगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो पारस वालों, थोड़ा मुझे संभलने का मौका दो। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। तो मुझसे ना पूछा करें, जब मैं लिख लूँगी मैं आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ, लेट्स स्टार्ट। मेरा दिल इतने दर्द में क्यों आ गया तुम्हें देखकर मानिया? तुमसे दूर आ तो गया हूँ, पर लगता है तुम अफरीत बनी अब से मेरे हर रास्ते में हाल रहोगी, हर जगह दिखाई देने लगोगी। तो मेरी जिंदगी और मेरा वकार दाव पर लग जाएंगे। ये किस किस्म की अजियत है मेरे मालिक? ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि मैं तो नामा के साथ बहुत सुकून की जिंदगी सोचता आया था। फिर ऐसी क्या खता हुई कि मुझे इस पागल लड़की के लिए बेसुकून कर रहे हैं आप? ये मुझे मार रहा है। वो खुद से पूछ रहा था, और कुछ सवाल इस तारीख रात के पैदा करने वाले से जिसके यहाँ बड़ा फैसला तरतीब दिया जा चुका था। पहले तो इसे मानिया का लम्स, उसकी जहाँ फरसा मौजूदगी बस गर्दन के पास महसूस होती थी। अब उसके पूरे जिस्म से मानिया से जुड़ी लिपटती मूज और ख्वाहिशें थीं जो माइल का दम घोट रही थी। और मानिया की आखिरी हसरत, कभी कभी मिल लिया करो ना, इसे जलाकर भस्म कर रही थी। दिल लहू हो रहा था। बेबसी पर थकावट सी माइल के जिस्म में उतर रही थी। इतने घंटे की चुप फाइनली दुकान विला के पोर्च में गाड़ी रुकने पर टूटने की दोनों को पूरी तवक्को थी। रात के 10 बजने वाले थे। वापसी इतनी देर से होगी नामा ने सोचा न था, पर बाबा और अमायल दोनों को इन्फॉर्म किए वो मुतमईन थी। नूह के बाहर निकलते ही वो भी बाहर निकली। नामा वो अपने ही ख्याल में महव थी जब जाते जाते पलट कर रुकते नूह ने से पुकारा, जी मिस्टर नो। वो बदहवास ना होने की पूरी कोशिश में थी। क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? तुम मुझसे कह सकती हो, मैं भी कह दूंगा कभी कुछ बुरा लगा तो। नामा उसे क्या समझाती कि उसे क्या हुआ है। बोलने का बिल्कुल मन ना था। कुछ नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लगा मिस्टर नो। वो इसे भरपूर मुतमईन करने की कोशिश में थी। तभी नूह ने वहीं आते मुलाजिम को वो ड्रेस बैग थमाया। इसे मेरे रूम में रखो और अंदर कहो हमारा डिनर लगाएं। नामा बेचैन हुई क्योंकि खदशा था कहीं अब ये आदमी खाने पर ना रोक ले। नामा की हालत इस वक्त खराब थी ड्राइविंग कर करके, और वो जाकर अपने बिस्तर पर बस गिर जाना चाहती थी। वो मुलाजिम वहां से गया तो नामा भी रफू चक्कर होने के इरादों में थी, पर नूह की आवाज पर उसके कदम थमे। तुम मेरे साथ डिनर करोगी? नामा का थकन से हाल बुरा था, ऊपर से ये आदमी जान छोड़ने पर आमादा न था। नहीं मिस्टर रू, मैं अब घर जाऊंगी। बाबा तब तक सोएंगे नहीं जब तक मुझे देख ना ले। नामा ने सॉलिड बहाना लगाया ताकि गुंजाइश ना बचे रुकने की। 10 मिनट के लिए रुक जाओ, फ्रेश हो जाओ। बैठ बैठ कर बुरा हाल हो चुका होगा नामा। मजीद ड्राइव करने के लिए थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। अब क्या तुम मेरे साथ जिद करोगी? नामा उसका मुंह ही तकती रह गई। सख्त किस्म का गुस्सा भी आ रहा था इस आदमी पर जो रुलाने के दर पर उतरा था। वो कैसे बताती इसे अचानक कुछ हो गया है। नूह की मौजूदगी भारी महसूस हो रही है। वैसे भी तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना चाहिए। कल को अगर तुम मेरी वाइफ बनकर आती हो तो सबका पता होगा तुम्हें। नूह ने दानिस्ता वही जिक्र किया जो उस वक्त नामा का हल्क घोट रहा था। और रहम तलब नजरों से नूह को देखना चाहती थी, पर वो कुछ गलत ना समझे तभी आंखें फेर ली। मैं जल्द आपके विला के आसपास घर ढूंढ लूंगी मिस्टर नूह। नामा ने तहम्मुल के संग बिना तपे जवाब दिया। तो वो उसके लिए रास्ता छोड़े साइड होते मुस्कुराया। फिर रोज साथ डिनर करेंगे, कितनी अच्छी कंपनी मिल जाएगी तुम्हें मेरी सूरत। नूह उसकी बर्दाश्त से खिल गया, पर अब खुद लगा जैसे ज्यादा हो गया। तभी अपने सितम समेटने का फैसला लिया। मुझे प्लीज मिस्टर नूह, मैं जा सकती हूँ? अखीर उकता कर नामा ने पूछा। अब तो वो इतनी निढाल थी कि पैर पकड़ने को भी तैयार थी कि उसे जाने दिया जाए। हाँ, मेरे घर के अंदर आ जाओ, शाबाश। नूह ने बड़े प्यार से कहे। जब कदम आगे बढ़ाए तो नामा ने जोर से अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे, पर नूह के पीछे देखने पर वो जबरन सा मुस्कुराई और बालों को सहलाने लगी। हरी आप,
وہ اندر گیا تو ناما نے ڈور کے پاس رکے نرمی سے اپنا سر دروازے پر مارا، جیسے نہ جانے کتنی بے بس ہو۔ خیر میکائل کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا اور تبھی نو اسے سیدھا وہیں لایا۔ ناما نے چہرے سے تھکن خوردہ اثرات بھرپور مٹانے کی کوشش کی۔ میکائل دکان جو نیوز دیکھنے میں مگن تھے، آہٹ پر پلٹے تو نوح کے ساتھ پیچھے پیچھے تھکی ٹوٹی ناما کو دیکھتے خوش دلی سے مسکرائے۔ بابا یہ ناما سلطان ہے مائی ہینڈ۔ وہ جو تھکی ٹوٹی تھی تب تھمی جب اپنے لیے استعمال ہوئے نوح کے تعارفی لفظ سنے، اور گھبرائی تب جب میکائل نے آگے لپک کر ناما کا سر چوم لیا۔ یہ ایسا مومنٹ تھا کہ نوح نے بابا کو اتنے زیادہ لاڈ پر آنکھیں نکالی، اوور ایکٹنگ کا کنگ مانا، جبکہ ناما گھبرا کر نوح کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو یہ کیسا تعارف تھا اور یہ بیٹی جیسا پروٹوکول کیوں دیا گیا۔ او ناما اپنے نام کی طرح حسین و خوبصورت، سات ماہر۔ نوح نے بتایا تھا تمہارے بارے، نوح کا ہاتھ ہی ہو تم، بالکل ٹھیک کہا اس نے۔ نوح بابا کو گور رہا تھا پر میکائل صاحب شفقت کا جہاں لٹاتے چلے گئے۔ ایون ناما کی جو تھکن تھی وہ کچھ ان کی شوخ طبیعت پر زائل ہوئی۔ ڈنر بھی 5 منٹ میں لگا۔ تم فریش ہونا چاہو گی؟ نوح جو خود بھی کچن میٹ کی برتن لگانے میں ہیلپ کر رہا تھا وہیں سے پکارا تو ناما گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی جو پتہ نہیں کب چینج کرایا تھا اور فل بلیک میں بے ترتیب خلیے میں کھانے کی پلیٹ سیٹ کر رہا تھا۔ جی مسٹر نو مجھے ہاتھ دھونے ہیں، وہ جلدی سے بولی تو میکائل بھی مسکرائے۔ آ جاؤ۔ نو اسے کہے روم کی طرف بڑھا تو ناما نے پلٹ کر ایک نظر میکائل دکان پر ڈالی جسے جانے کی پرمیشن چاہ رہی ہو۔ انہیں ناما کی یہ ادا بہت پیاری لگی۔ جاؤ میرا بچہ، دھو لو ہاتھ اور آ کر ہمارے ساتھ ڈنر کرو، وہ پیار سے بولے تو ناما جلدی سے جبرن مسکراتی ہچکچاتی ہوئی اس طرف بڑھی جہاں وہ پہاڑ آدمی جا گم ہوا۔ ناما نے احتیاط سے قدم بڑھائے پر سمجھ نہ آئی وہ اس سے آگے کہاں گیا ہوگا، جبکہ وہ موصوف زینوں پر کھڑے ناما کی ادھر ادھر دوڑتی چوکانی نظروں پر مسکرائے۔ او ہیلو مسرو، یہاں ہوں میں۔ ناما ہڑبڑا کر گردن اٹھائے دیکھنے لگی جہاں وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ یہ کیوں جونک کی طرح چمٹ گئے مجھے، خرش پڑ جائے گا مجھے اب ان کو دیکھ کر۔ ناما نے حلق سے تھوک نکلا اور اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھی تو انہوں نے آگے آتے پہلے ہی روم کا ڈور ناما کے لیے کھولا۔ جب اسے اندر کی طرف کھڑا دیکھی ناما نے وہیں جمنا بہتر سمجھا، اور جب نوح کو خود شرم آئی تب وہ سنجیدہ سا باہر آیا اور ناما اندر داخل ہوئی۔ اب جائیں مسٹر نوح، میں آتی ہوں۔ ناما نے رسان سے دروازہ آگے کرنا چاہا پر نوح نے ہاتھ رکھے رکاوٹ بنائی۔ اس روم کا یہ ڈور خراب ہے تو تم قید ہو جاؤ گی، کھلا رہنے دو۔ ناما کا پارا اب اوپر چڑھا، دل کیا کہہ دے کہ خراب دروازے والا روم ہی ملا تھا میرے لیے۔ اچھا اب جائیں۔ ناما نے منت کی تو نوح اس کی خیر ضبط والی حالت سے محظوظ ہوئے سر ہلاتے ہی وہاں سے گیا تو ناما نے گہرا سانس خارج کرتے ہی ذرا سی دروازے میں درز تک ڈور آگے کیا اور اتنا نرم بیڈ دیکھتے ہی ناما جا کر دڑم سے گری، مانو جتنی جنتی سکون ملا تھا۔ کمر سیدھی ہوتے ہی جو تختہ ہوئی پڑی تھی اسے بیڈ پر بازو کھول کر شوز سمیت گرا دیکھتے واپس اس درز میں آ رکتے نوح صاحب کا کلیجہ منہ کو آیا کہ شوز اس کے بیڈ پر تھے ناما کے، کیونکہ یہ روم نوح کا تھا اور دروازہ بالکل خیر و عافیت سے تھا۔ نوح نے وہیں کھڑا ہوتے سینے پر ہاتھ باندھے جب ناما کو جسم کی تھکاوٹ پر آرام ایسا آیا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ لاکھ خود کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی پر تھکن حاوی ہوئی اور 2 منٹ گزرے کہ ناما ٹن ہو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرایا اور اندر آتے ناما پر لحاف کھول کر کروائے، اس کا وہیں ہاتھ کے پاس رکھا فون اٹھا کر سائلنٹ کیا اور پلٹا، وہیں سے ڈور بند کرتا پلٹا۔ نیچے جا کر اس نے بابا کو یہ بتایا کہ ناما کسی لمبی کال میں اٹکی ہے، اسے گولیاں دینی آتی تھی، جبکہ خود اس نے بابا کے ساتھ آدھے گھنٹے میں گپ شپ کرتے ڈنر کیا، جس بیچ وہ بزنس کی بات کرتے رہے۔ سارم گھر نہیں تھا جبکہ دیشا پارٹی سے آئی تھی تو تھک کر سو چکی تھی، جبکہ مانیہ 12 سے پہلے کم ہی آتی تھی۔ ڈنر کے بیچ امائل کی کال پر نوح نے اسے بابا کے سامنے ہی رپلائی کیا کہ ناما 1 گھنٹے تک آ جائے گی تو وہ اور اس کی فیملی پریشان نہ ہو۔ خود وہ مزے سے ڈنر کے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے کے بعد بابا کے لیے اور اپنے لیے چائے بنائے لاؤنج میں بیٹھ کر پینے کے بعد اٹھا۔ حد ہے کتنی لمبی کالز کرتی ہیں یہ لڑکیاں، میں بتاتا ہوں اسے کہ رات کافی ہو گئی، آپ بھی جا کر سو جائیں اب۔ میں بھی ناما کو سی آف کر کے سوتا ہوں۔
बहुत होशियारी से नूह ने बाबा को भी चलता किया, जबकि 1.5 घंटे की पुरसकून नींद लेने के बाद खुद ही नामा सीने के बल लेटकर थक जाने पर पलटी तो आंखें खुली, मगर अगले ही लम्हे सिचुएशन समझकर उठ बैठी, हड़बड़ा कर अपने फोन को उठाया जहां 11:30 बजने वाले थे। ओ मेरे खुदा, मैं यही सो गई। नामा, ये क्या कर दिया तुमने? मैं कैसे जाऊं अब नीचे? उफ, मेरी ये नींद मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। नामा का माथा खौफ और शर्मिंदगी से भीगा कि यूं किसी के घर वो कैसे बेफिक्री से सो गई। खैर, जैसे तैसे किया वो कमरे से निकली, पर किसी के पैरों की आहट पर दरवाजे के साथ जा लगी। नूह का चेहरा नजर आते ही नामा उसकी तरफ लपकी। मिस्टर नूह, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और सोने पर मैं आपके बाबा से भी एक्सक्यूज़ कर लूँगी। नामा पैनिक करते बोली तो नूह ने उसकी दोनों बाजुओं पर जब हाथ रखे तो वो लम्हे में शांत हुई, पर आंखें अभी भी अफसरदा थी। नींद कुछ पूरी हुई तुम्हारी और थकन उतर गई। समझ लो तुम्हारा एक्सक्यूज़ कबूल हो गया, क्योंकि अब तुम अपने घर तक ड्राइव कर सकोगी। फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे बाबा का ड्राइवर जाएगा, क्योंकि रात ज़्यादा है तो तुम्हारी सिक्योरिटी अहम है। अमाइल की कॉल आई थी, इससे भी बता दिया था कि नामा आ जाती है, और ये बिल्कुल बुरी बात नहीं लगी मुझे ना बाबा को। सो रिलैक्स, आ जाओ, कुछ खा लो, फिर तुम आज़ाद हो। नामा उसके हाथ हटाने पर बहुत कर्ब से नफ़ी में सर हिला गई। मिस्टर नू, प्लीज़ मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जाने दें। आपकी ज़बरदस्ती रोकने के चक्कर में पहले ही मैं बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुकी हूँ। वो उसकी तरफ नाराज़गी से देखती मुंह फेरे नीचे गई तो नूह भी पीछे ही जीने उतरा। वो अपने कहे की पक्की थी। दुकान विला से निकलकर पोर्च तक आ गई, तब भी ना रुकती। अगर पीछे ही भाग कर आता, नूह इसे पुकार कर ना रोकता। मुझे नहीं समझ आई ये क्या था, पर मैं आपसे किसी किस्म की मैरिज नहीं करूंगी। सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं कभी चाहूंगी तो गलत लगा। मैं ड्राइवर हूँ और मेरी जगह आपके घर का पोर्च है। वो हर्ट हो गई, तभी तो नूह ने इस तक का फासला समेटा। वो मुंह फेर गई। आई एम रियली सॉरी, मैं चाहता था तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बाबा से कहा तुम किसी लंबी कॉल पर बिजी हो। झूठ बोला। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि तुम सोई, और मुझे लगता है ये मैंने बस तुम्हारे कंफर्ट के लिए किया, जो मुझे करीबी लोगों को देना अच्छा लगता है। प्लीज़ नामा, दुखा दिल लेकर मत जाओ। कल का दिन अहम है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वो बहुत नरमी से माजरत कर रहा था, जबकि उसके सोने का मिकाइल दुकान को नहीं पता। ये सुनकर नामा थोड़ी पुरसुकून हुई, वरना यही सोच रही थी। वो क्या सोच रहे होंगे? कैसी लड़की है, जरा शफकत क्या दी, ये तो अपना ही राज समझ बैठी। पक्का कि उनको कॉल ही का कहा आपने? नामा इससे यकीन दहानी को बोली, क्योंकि अभी से नूह पर एतबार नहीं आया था। एतबार के मामले में वो बहुत वीक लड़की थी। मैं कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, यकीन करो। नूह की अलग नौइयत की ज़ात हो या यकीन दहानी, सब अपनी वैल्यू बना रही थी। जिस तरह ये शख्स कंफर्ट देने के तरीके इख्तियार कर रहा था, नामा को डर था बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब वो इस शख्स के खींचे गए हाले में कैद हो जाएगी। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मिस्टर नो। कहते हैं झूठ जब हमारी ज़िंदगी में घुल जाए तो हमारी फजर हाथों से निकल जाती है, फिर वो मामूली से मामूली झूठ ही क्यों ना हो। वो इसे एक बहुत गहरी बात बता रही थी, और नूह दुगान इस बात पर ईमान रखता था। लेकिन फिर भी वो अल्लाह से ऐसी रियायत जिद करके मांगने वाला इंसान था कि कभी किसी ऐसी जगह झूठ बोल लूं जो किसी इंसान को 2 पल सुख देने का लम्हा हो। अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। जैसे हम अपनी माँ से जिद करके बात मनवाते हैं, वो भी ऐसे मनाने से मान जाता है। ये नूह का वो यकीन था जिसकी बुनियाद ही मासूमियत से बनी थी, और जब बुनियादें मासूम हो, इन पर कभी गुनाहों और मुनाफिकत की मंजिलें नहीं खड़ी होती। ऐसी बात नूह को उम्मीद ना थी वो नामा से सुनेगा। मैं कोशिश करूंगा इसे अपनी जिंदगी से निकाल दूं। बाय द वे, मैं कभी कभी छोटे मोटे हेर फेर भी कर लेता हूँ। इससे क्या छूट सकता है नामा? जनाब की दिलचस्पी तो नामा को यहीं रोकने पर तुली थी, पर नामा को हिम्मत आखिरी दहाने पर थी। मुमकिन है बहुत प्यारी कोई चीज़, धोखे और हेर फेर सहने का ज़र्फ़ अब बहुत कम हो गया है, तो एहतियात बरता करें। अब मैं जाऊं मिस्टर नू? वो खड़ी खड़ी गिरने वाली थी। दिल चाहा अब हाथ जोड़ बैठे। रूह के साथी की रील कब आएगी ये तो बताती जाओ। नामा ने इसे इस बार रहम तलब नजर से देखा, भले वो जो भी मतलब लेता। अगर मैं कल हार गई तो जाने से पहले लगा दूंगी। वो पलटी तो नूह की पुकार पर रुकी। उसके जाने पर ना चाहते हुए भी चुप न रहा। कहाँ जाना है नामा? नूह के सवाल की कशिश ने नामा के दिल की गर्दिश लम्हा भर रोकी। कहाँ वो इसे रोकने के हर अजीबो गरीब जतन कर रहा था, और कहाँ ये लड़की जाने के इरादे हथेली पर रखे फिर रही थी। कुछ सवालों के जवाब नहीं रखती हूँ, आप अच्छी नींद लीजिएगा, प्लीज, सी यू।
محترمہ اچھی نیند کی تاکید اس لیے کر گئیں کہ اسے نو آج ذرا حواسوں سے باہر محسوس ہوا۔ اس بار نو نے اسے نہ روکا۔ وہ اپنی رولز رائس میں سوار ہوئے چلی گئی اور وہ کسی ٹھہر جاتے موسم سا ہو گیا۔ وہ ٹھہرے موسموں کا ہرگز دل دادا نہ تھا، پر نامہ کے لیے بننے میں اسے قباحت محسوس نہ ہوئی۔ جب محبت دل کے در پر دستک دیتی ہے نا تو ہر چیز رقص میں دکھائی دے کر دماغ خراب کرنے لگتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گیٹ کھلا تو مانیہ کے اندر آنے پر نوح اپنی سوچوں کو جھٹک گیا۔ وہ قریب آ کر رکی، رنگ تھی پر ہوش میں محسوس ہونے کی حد تک جاگ رہی تھی۔ اب نہیں ڈانٹو گے؟ مانیہ کی اداس آنکھوں میں چمک اتری۔ نہیں، اب تم میں رہی سہی بھی دلچسپی خط۔ وہ سپاٹ تھا۔ مانیہ کا دل جیسے سانسیں بھرنے لگا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگا تھا آنکھیں پسند تھی تو ممکن ہے دور ہونے سے پہلے ان کو اکھاڑ دو گی۔ تمہیں سچ میں میری آنکھیں پسند تھی؟ کیا اگر ان آنکھوں کی پسند کے بدلے میں تم سے کچھ مانگوں تو تم دو گے نو؟ وہ نہ جانے کیوں اداس لگ رہی تھی۔ وہ اپنا چین قرار سب داؤ پر لگائی تھی۔ کیا چاہیے؟ مزید پراپرٹی؟ نوح کے اندازہ لگانے پر وہ کرب سے مسکرائی۔ اسے آنکھیں چاہنے والا نہیں، آنکھیں چومنے اور ان میں اترنے والے کو پانا تھا جو مانیہ نے ڈھونڈ لیا۔ میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ مانیہ کی آنکھیں سرخ پڑیں۔ نوح نے ان گہری آنکھوں کا درد دیکھا۔ کس سے؟ امائل ہرت سے؟ وہ کرب سے ہی مسکرائی کیونکہ نوح کا اندازہ اب کی بار غلط نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ، پر مجھے لگتا ہے مستقبل میں وہ صرف میری آنکھیں چاہے گا نہیں، ان کو چومے گا بھی اور یہاں گھر بھی بنائے گا اپنا۔ ایک پارسا کی دعا چاہیے مجھ گناہگار کو، دو گے؟ مانیہ اس کی زندگی سے نکلی تھی، پر دعاؤں سے نہیں کہ اس لڑکی کو مانگنا پڑتا۔ نہیں دے رہا، جو کرنا ہے کرو۔ نوح نے منہ پھیرا پر وہ اسے عقب سے پکاری۔ وہ ہاتھوں میں ابھی بھی نہ تھی۔ مجھے معاف کر دو نوح، میں نے بہت تذلیل کی تمہاری۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ حیرانگی سے لبریز تھیں وہ ہیزل آنکھیں۔ تم نشے میں ہو تبھی ایسی باتیں نکل رہی ہیں تمہاری مانیہ۔ ہوش میں آنے کی دیر ہے، تم وہی بن جانا جو بن بن کر سب کو دکھاتی پھرتی ہو۔ وہ سرد مہری سے بولا تو وہ پاس آ رکی۔ یہی تو، تم ان باتوں کو اول فول سمجھ رہے ہو، وہ میری اول فول کو بھی باتیں سمجھ کر گیا ہے۔ دعا کر دو، تمہارا کیا جائے گا نو؟ تم اتنے سنگ دل کیوں ہو؟ ایک دعا ہی تو مانگی ہے، جان تھوڑا مانگی ہے۔ وہ ٹوٹنے سی لگی۔ وہ اندر سے مسمار ہو رہی ہے، یہ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی، جنہیں پڑھنے کی اب نوح کو کسی قسم کی طلب نہ باقی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں اتنا پارسا ہوں کہ تمہارا سکھ میری دعا کا محتاج ہے مانیہ؟ وہ سنجیدگی سے اس کی درد میں لپٹی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیونکہ اس پوری دنیا میں جسے میرے سدھرنے کی فکر ہے وہ تم ہو۔ میری اصل ماں تو تم بنے ہو اتنے سالوں سے۔ مانیہ، یہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، ایسے سانس لو، ایسے نہ چلو، تو دعا کے لیے بھی میں اپنی اماں کو ہی کہوں گی نا۔ پارسا تو میں نے تمہیں چھیڑنے کو کہا۔ وہ آنکھوں میں فوراً سے معصومیت جو لے آتی، اس پر سامنے والا ہل سا جاتا۔ نوح نے گال سے پھلا کر منہ موڑا تو مانیہ کی بھیگتی آنکھیں مسکرائیں۔ مجھے بھی تب تک تمہاری فکر ہے جب تک تمہاری زندگی میں تمہیں ڈیزرو کرتی وہ لڑکی نہیں آتی جو تمہارے لیے بنی ہوگی۔ اب تو دعا کر دے میری اوریجنل ماما۔ وہ اول مکھن لگائے اختتام تک اپنا مطلب لیے بھی معصوم تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، وہاں سے چلا گیا تو مانیہ نے اسے جاتے دیکھ کر پھیکی سی اسمائل دی۔ شاید میں ہی اس کے قابل نہ تھی۔ ایسے چپ چاپ جانے کے لیے وہ حوصلہ چاہیے مانیہ جو سب کے پاس نہیں ہوتا۔ میری اچھی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ میں اس کی دعا بھی نہ پا سکوں؟ شاید تم مجھ سے دور ہی اچھے ہو امائل۔ اس کی دعا نہیں ملتی جب تک میں تمہیں پا نہیں سکتی۔ ہمارے کچھ سکھ واقعی خاص دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دعاؤں والا جہاں اپنے ہاتھوں گوایا ہے۔ اب چل کر مانیہ بیٹھ کر یا مکھیاں مار۔ وہ بھی پیچھے ہی اندر بڑھی اور نوح کہیں نہیں تھا تو وہ بھی روم میں آ گئی۔ چینج کیا پر درد کی ٹیس نے وہ سکون لے لیا جو مدہوش مشروبات کا اثر دبائے ہوئے تھا۔ وہ سونے لیٹ گئی۔ اب تو سانس لینے پر بھی گردن اور سینے کی طرف کھچاؤ تھا، پر مانیہ کو ابھی بھی لگا جیسے دل کا کوئی حصہ گل گیا ہے، تبھی یہ درد آنے لگے ہیں۔ جب درد بڑھا تو وہ اٹھ بیٹھی کہ دیکھے آخر درد سچ میں کہاں ہے۔ وہ ہمت کی اٹھی اور واش روم جا کر اپنی شرٹ اتاری۔ اس کی انر ویئر نے اس کو اب بھی کافی کور کر رکھا تھا، پر پھر بھی مانیہ کو لگا درد کہیں اندر ہے۔ اس نے نڈھال سی آدھے ہوش والی کیفیت میں ہی اپنے درد کے پوائنٹ تک ہاتھ اندر لے جاتے۔ جب پریس کیا تو اسے فیل ہوا جیسے کوئی مسل ناٹ سی ہے، لیکن وہ در حقیقت ایک بریسٹ کی گلٹی تھی جو ثابت کر رہی تھی اس کا بریسٹ کینسر پہلی سٹیج پر ہے اور باقتوں کو آزادانہ طور پر نقصان دینا شروع ہے۔ یہ درد جسم کی بھرپور تھکاوٹ کا بھی سبب بن رہا تھا۔
مانیہ نے اس جگہ پریس کیا پر وہ یوں تھا جیسے درد میں مزید درد گلا ہو۔ تبھی مانیہ نے ہاتھ نکالتے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، جیسے سمجھ نہ پائی ہو۔ بس ہچھا سا آنکھوں میں اترا کہ کہیں یہ وہی کینسر تو نہیں جو عورتوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ یوں ہی بیڈ روم میں آ کر بیٹھی۔ انر ٹاپ اچھی کورڈ تھی، بس بازو اور پیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ مانیہ نے وہیں بیٹھ کر اپنا فون کھولا اور سرچ میں بریسٹ کینسر لکھا، اور اس کے بعد اس کی ساری علامات آگے کھل آئیں۔ وہ پڑھنے لگی۔ بریسٹ کینسر کی پہلی سٹیج میں چھاتی میں گلٹی بنتی ہے، جس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے۔ مانیہ کا دل تھما، عجیب سا خوف آنے لگا، پر وہ رکی نہیں۔ پہلی سٹیج یہ تعین کرتی ہے کہ اب کینسر باقتوں کو آزادانہ طور پر نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں گلٹی نہ صرف بڑی ہوتی ہے بلکہ جڑیں بھی پھیلتی ہیں۔ یہ لمف نوڈز میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کا سائز ایک اخروٹ یا لیمو جتنا بڑھتا ہے، جس کے بعد یہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں کینسر کم از کم 9 لمف نوڈز میں آ جاتا ہے، جو گردن کی ہڈی اور بغل تک کا حصہ ہے۔ یہ سینے میں بیرونی جلد کے قریب ہے۔ یہ پڑے وہ وہیں ٹیک لگا گئی۔ چوتھے اور آخری مرحلے میں کینسر لمف نوڈ سے نکل کر بریسٹ کے گرد دیگر حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہڈیوں، پھیپڑوں، جگر اور دماغ تک آ جاتا ہے، اور چوتھی سٹیج میں عورت کی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مانیہ نے سخت ڈپریشن ہوتے فون سائیڈ رکھا اور تکیے پر سر گرائے لیٹی۔ جتنا بیماری کے بارے پڑھیں اتنا سر پر سوار ہوتی ہے۔ میں خواہ سوچ رہی ہوں الٹا سیدھا، میں بھی کوئی مسل چڑھ گیا ہو۔ میں مرنے کو افورڈ نہیں کر سکتی، پلیز اللہ، مجھے مائل کو پانا ہے۔ یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے ایسی کوئی بیماری ہوئی تو سب مجھ سے نفرت کریں گے۔ کتنی انسلٹنگ ہوگی یہ۔ نہیں، میں نے کسی کے لیے دعا نہیں مانگی، پر خود کے لیے مانگنا بھی مشکل ہے۔ پر آپ سن لیں، امائل کو کھو دوں گی۔ میں کل ہی جا کر اس ناٹ مسل کا بندوبست کرتی ہوں۔ بالکل مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ مانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، خود سے نہ جانے کیا کیا سوچا۔ ہاں، ہر اس عورت کی طرح جو سمجھتی ہے کہ بریسٹ کینسر خدا نخواستہ کوئی اچھوت ہے یا شرمندگی والی بیماری ہے۔ وہ عورتیں ایسی ہی نفسیات کا شکار ہو کر اس بیماری سے لڑنا چھوڑ کر موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، پر ممکن تھا مانیہ کو یہی بیماری اس کا سب لوٹا دے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ بہت زیادہ تبھی آزماتا ہے جب بہت سا عطا کرنا چاہتا ہو۔ مانیہ ابھی تو پریشان تھی، اور جتنا خود کو بہلا لیتی اس کا سکون ان وہم و خدشات نے سلب کر لیا تھا۔ جبکہ مائل سو نہیں پا رہا تھا، وہ مانیہ کو فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلو میں دھڑکتا دل مانو بغاوت پر آمادہ تھا۔ نو روم سے ملحقہ ٹیرس پر کھڑا تھا، آنکھوں میں رات کیسے کاٹی جاتی ہے یہ کوئی نو ادا دغان سے پوچھتا۔ وہ گھنٹوں چپ رہنے والا لگاتار کئی گھنٹے یہ سمت میں دیکھ بھی لیتا تھا جب اس کا دل سکون میں نہ ہو۔ نامہ بھی آتے ہی سو گئی تھی۔ رات کیونکہ سب اپنے رومز میں تھے تو اس نے کسی کو ڈسٹرب نہ کیا، پر فجر کے وقت جاگی تو دماغ اب تک سن سی کیفیت کا شکار تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد تک بے چینی کا جسم و جاں پر بسیرا تھا۔ امائل بھی سو نہ سکا تو فجر کے بعد ہی نامہ کو لان میں ٹہلتا نظر آیا تو وہ خود بھی نکل کر وہیں آ گئی۔ وہ جیسے ہی لان ایریا کی طرف آئی، امائل پلٹا اور نامہ کی طرف آیا۔ میں ملا اس سے نامہ جو شال گرد لپیٹے سرد سی لہر کو محسوس کرے مسکرا رہی تھی۔ امائل کے کہنے پر وہ مسکراہٹ لبوں سے ہٹا گئی۔ وہ پوسٹ یاد تمہیں جو میں نے 5 دن پہلے ڈال کر اپنے فالوورز سے تمہارے بارے سوال کیا تھا؟ کل کمنٹس دیکھے تو سب کا جواب یہی تھا لگ بھگ کہ تمہاری محبت دوسری والی ہے۔ اب تم بتاؤ ملاقات کے بارے جو میں نے تمہیں کہا وہ سچ ثابت ہوا؟ نامہ متجسس تھی کہ آیا بنا محبت کی رمز سے واقف ہو کر بھی اگر وہ یہ فیلنگ سمجھتی ہے تو پھر یقیناً سستی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہے اب۔ وہ میرے لیے فیلنگز رکھتی ہے نامہ، اور اس کی ڈائیورس بھی ہو گئی بنا رخصت ہوئے۔ وہ خوش تھی کہ وہ آزاد ہوئی۔ ڈائیورس پر کسی کو اتنا خوش پہلی بار دیکھا۔ نامہ کی آنکھیں مسکراتی۔ نکمے اس کی فیل کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ نامہ کے لیے تو وہ اہم تھا نہ کہ کوئی پاگل لڑکی ابھی اہمیت کے دائرے میں آئی ہو۔ وہ لگا چاہتی ہے مجھے۔ وہ نامہ کو غضب دلا گیا۔ ماروں گی اب، اپنی بتاؤ نا کیفیت امائل۔ جبکہ وہ نامہ کی چڑ پر مسکرایا۔ مجھے تو اپنا آپ محسوس اور دکھائی نہیں دیا اس کے سامنے کہ میں کچھ سمجھ سکتا۔ نامہ اس کو چھو کر مجھے نہ جانے کیا محسوس ہوا کہ میں وہ لفظوں میں اتارتے ہی مر جاؤں۔ اتنا مشکل ہے اس احساس کو بیان کرنا۔ وہ مسکراتی آنکھیں لیے لگاتار 6 سے 7 منٹ مجھے دیکھتی رہی۔ نامہ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا باخدا، تم تو جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سب کہنے کے بعد اختتام تک جب امائل کی آواز بھاری پڑی تو نامہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی بازو پر ہتھیلی سہلائی، جو ایک دلاسا اور دلجوئی سا تھا۔ کچھ
تم جھوٹ نہیں بولتے تبھی تو میرے دوست ہو مائل۔ مجھے جانتے ہو کل ایک فیل آئی کہ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں وہی ہماری ڈیسٹنی بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نئے نئے جذبات ایکسپیرینس کریں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کچھ دن سے مجھے بھی لگ رہا ہے میں نے ویسا نہیں چاہا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی فکر بھول گیا، ناما کے لیے فکر کا جہاں بنا۔ دل لگا بیٹھی ہو مسٹر رو سے، مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی تم تو کوشش بھی مت کرنا۔ وہ آزردگی سے مائل کو دیکھنے لگی، جیسے سنائی نہ دیا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم میرے لیے کوئی اور جاب ڈھونڈ سکتے ہو؟ ناما کا سوال مائل کا جواب دے چکا تھا۔ مگر تم ریس جیت جاؤ گی، مجھے یقین ہے ناما۔ وہ پر امید تھا۔ مجھے نہیں جیتنی ریس ویس ایسی جو مجھے ہی ہرا دے، کیونکہ یہ ریس ہی میری زندگی کا ویک ٹرننگ پوائنٹ ہوگی۔ مجھے ایسے کسی راستے پر نہیں چلنا۔ تم جاب ڈھونڈنا شروع کر دو کل، میں جلدی سے انسٹالمنٹس پوری کیے بابا کو لے کر استنبول واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے ضمیر مجھے راس نہیں آئے گا۔ کوئی سوال مت کرنا، یہ والا تو ہرگز نہیں کہ دل لگا بیٹھی ہوں۔ باقی تمہارے لیے یہی کہنا ہے کہ تم اسے جلد پالو۔ اب سے میری ساری دعائیں تمہارے لیے۔ وہ اسے بہلاتی ہوئی چلی گئی پر امائل وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایک پل کو لگا ناما اور وہ ایک سی شدت و کیفیت اور الجھن کا شکار ہیں۔ جس راستے پر چلنا نہیں چاہتے وہی مقدر بنتا جا رہا ہے۔ ساری رات سرد ٹیرس پر گزارنے کے بعد جب وہ روم میں آیا تو نظر اپنے میٹرس پر پڑی کچھ سلوٹوں سے جا الجھی۔ کچھ سلوٹیں حقیقت میں دل تک سل اتار دیتی ہیں، کچھ سلوٹیں یاداشت رکھتی ہیں اور کچھ لمس اور کچھ مقدر۔ ایسا نوح دوہان کو لگتا تھا۔ پھر یکدم ہی جیسے اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا۔ نوح نے اپنے میٹرس سے نظریں ہٹائے، اپنا سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا تو ناما کی نئی ریل کا نوٹیفیکیشن تھا۔ وہ فش باؤل کے پاس بیٹھی تھی اور اس کا خوبصورت ہاتھ اس باؤل کو اس ریل میں چھو رہا تھا۔ وہ لگ بھگ 40 سیکنڈ کی ریل تھی۔ نوح کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھرا۔ آج ناما کا صرف ہاتھ دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں وہی ہماری قسمت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نئے نئے جذبات ایکسپیرینس کریں۔ میں بہت سی وہ باتیں جو یہاں کرتی ہوں بہت زندگی میں کبھی ٹرائی نہیں کی، جیسے محبت، جیسے تڑپ، جیسے حفاظت، جیسے انتظار اور جیسے حسرت۔ اور راز یہ ہے کہ میں ان کو کبھی ایکسپیرینس کرنا بھی نہیں چاہتی۔ بنا کیے بہت نالج آ جاتی ہے مجھ تک آسمان کے کسی خفیہ کونے سے۔ آپ لوگ ہنسیں گے، روکو کیا ہو گیا آج اتنی سینٹی کیوں ہو رہی ہے اور فش کو بھی کر رہی ہے؟ پر یہ یوں ہی ایک احساس ہے، بس سوچا آپ کو بھی بتاؤں۔ بائی دا وے یہ ٹینا ہے، ہیلو کرو ٹینا سب کو۔ آپ سب کو روح کی طرف سے گڈ مارننگ۔ روح اس کے الفاظ کی ساری چھپی شدتیں، اداسیاں اور اذیت سمجھ گیا کہ وہ سخت الجھی اور پریشان ہے۔ مسلط ہوئی نامحرم توجہ اس سے گھبراہٹ دے رہی ہے، پر وہ کیا کرتا، وہ یہ سب وہ نیت بنا کر نہیں کر رہا تھا۔ نور نے دیکھا اس کا کاؤنٹ دن بدن گرو کر رہا ہے، 7 ملین کراس کرنے والے ہیں، جبکہ چند منٹس میں اس کی پوسٹ ہزاروں کمنٹس اور لائک سے بھر گئی۔ نو کو لگا وہ کمنٹ کرے بھی تو شاید ناما اسے اتنی بھیڑ میں ڈھونڈ نہ پائے، پر پھر بھی اس نے کمنٹ لکھنا شروع کیا۔ جو چیز قسمت بن جائے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، قبولیت ہی واحد جائے پناہ ہے۔ مس رو، آپ نے میری روح کے ساتھ ہی ڈیمانڈ کو آج پورا کرنے کا کہا تھا، بھولیے گا مت۔ نو اس کی پوسٹ پر کمنٹ ڈراپ کرے، فون وہی ناما کی موجودگی کے لمس تکتا رکھے وہاں سے چلا گیا، مگر ناما نے کسی بھیڑ کو توجہ نہ دی۔ خود بہت اس کی آنکھوں کے سامنے نوح کا کمنٹ آیا اور کئی لوگ اس کمنٹ کو لائک کر چکے تھے اور سبھی نوح کے کمنٹ میں گھس کر ہاں ہاں کر رہے تھے۔ کچھ نوح کو مینشن کر کے اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے فین ہیں، کچھ یہ تک کہہ رہے تھے کہ کیا مس روح آپ کی اسپیشل ون ہے، کچھ تو وائف تک ہونے کی پیشن گوئی کر چکے تھے۔ ناما کو خواہ تکلیف اور جلن ہوئی تو اس نے نوح کو کمنٹ کے رپلائی میں آئے سب کمنٹ کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کتنے فضول لوگ ہیں، مار دوں گی میں سب کو۔ ناما ان کو ڈیلیٹ کرتی جس طرح ہیجانی کیفیت میں بڑبڑائی، لمحہ بھر اپنے کہے اور کیے پر ٹھٹکی، فون ایسے کاؤچ پر پھینکا جیسے وہ چھوت ہو اور نظریں ہٹا گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جبکہ نوح کی 5 منٹ بعد جب واپسی اور فون تک رسائی ہوئی تو اس کی اسکرین فون کی اوپن تھی اور اپنے رپلائی پر لائکس اور 50 رپلائی دیکھے وہ وہیں بیٹھ کر جب رپلائی میں آیا تو جو باہر 50 لگے وہ اندر دیکھنے پر 20 تھے۔ نوح نے اسکرین ریفریش کی تو اب باہر سے بھی 20 نظر آئے، جس کا مطلب تھا ناما نے کچھ کمنٹ ڈیلیٹ کیے جبکہ خود بھی رپلائی نہیں کیا تھا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے آج تم بھی کوئی ہیرا پھیری کرنے اور کوئی جھوٹ بولنے والی ہو ناما، نوح نے اس طرابی کیفیت میں سوچا، جبکہ وہ سچے بہام کا شکار تھا کیونکہ ناما اس کیفیت سے جو اس کی جان لے رہی تھی رہائی پانے کا فیصلہ لے بیٹھی تھی۔
اس کی کمزوری بس جذبات کا بہاؤ تھا، منہ زور مگر خاموش بہاؤ جو دل سے پورے جسم کی طرف گامزن تھا۔ اگر میں ریس ہار گئی تو نہ تو جاب رہے گی، نہ مجھے میرج کانٹریکٹ کی ٹینشن لینی پڑے گی۔ میں ہار جاؤں گی بس آج، اٹس فائنل۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی جبکہ نو ادا دغان بھی کچھ سوچ چکا تھا۔ اس نے ٹیرس پر آتے پھر سے کسی کو کال ملائی۔ ریس کریو ممبرز میں سے ہی وہ ایک لڑکا تھا جو ہیوی بائک ریس رائڈر تھا، کیونکہ کارز کے علاوہ ایک ریس بائکس کی بھی ہوتی تھی۔ جی دکان سر، اس طرف کسی لڑکی نے گراؤنڈ میں ہوتی تیاریوں پر نظر جمانے کے بیچ جواب دیا۔ ریس جس جگہ ہونی تھی یہ ازمیر کا ریس پوائنٹ تھا، جہاں یہ ازمیر کی سب سے بڑی ریس کا اہتمام ہوتا تھا، اور کراؤڈ اتنا تھا کہ لگتا پورا ازمیر آ گیا ہے۔ ایک گاڑی کا نمبر بھیجا ہے، رولز رائس۔ اس گاڑی کو آج ہر صورت جیتنا چاہیے۔ میں نے آج تک کسی ریس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کی نہ کرنے دی، لیکن آج تم میرے کہنے پر کچھ کرو گے۔ میں بھی نہ کرنا پڑے لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ جمی نامی لڑکا حیرت سے یہ سن رہا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ یہ ریس اگر شفاف طریقے سے ہوتی تو اس کا کریڈٹ نو ادا دکان کو جاتا تھا، اور آج وہ خود ہی چیٹنگ کی بات کر رہا تھا۔ جی دکان سر، آپ حکم کریں، جمی نے بھرپور یقین دلایا۔ اگر اس گاڑی کی ڈرائیور خود ہارنے کی کوشش کرے تو باقی سب گاڑیوں کے ٹائرز اڑا دینا، شوٹ ون ٹائر ایٹ لیسٹ، اس سے ان کی سپیڈ ہاف ہو جائے گی، اور یہ سب کام بہت رازدارانہ ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو ریس اینڈ ہوتے ہی تمام گاڑیوں کے 10 منٹ میں ٹائرز بدلنے بھی ہوں گے، کیونکہ ریس اینڈنگ سے گاڑیوں کی جانچ کے بیچ تمہیں اتنا ہی وقت ملے گا۔ جمی تمام انسٹرکشن سن کر سر ہلا چکا تھا۔ اور اس جیتی ریس سے ملتا پیسہ پھر آپ کینسر پیشنٹ کے لیے تو نہیں لگا سکیں گے دکان سر، وہ تو چیٹنگ سے حرام ہو جائے گا۔ جمی اس کے ساتھ کئی سالوں سے تھا، تبھی جانتا تھا نو کے اصول بھی اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی۔ ہم اس پیسے کو جلا دیں گے اس بار، اور جو ہماری ہر ریس پر ایک ہیوی اماؤنٹ ڈونیٹ ہوتی ہے اس کی جگہ میں اپنی رینالٹ بیچ دوں گا جو 6 لاکھ لیرہ کی ہے۔ مینج ہو جائے گا اس پیسے میں بہت کچھ۔ نو کا فیصلہ سنے جمی کا چہرہ لٹھے کی مانند ہوا۔ دکان سر، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ریپوٹیشن کا ایشو ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ مجھے بتائیں پلیز، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جمی کا دل تھما ہوا تھا۔ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں اس کا تعلق ریپوٹیشن سے ہرگز نہیں جمی، جتنا تمہیں کہا ہے وہ کرو۔ نوح نے کہہ کر کال کاٹ دی، پر جمی کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ ترکی میں رینالٹ گاڑی لینا ایک خواب ہوتا ہے، اور یہ آدمی سے اتنے آرام سے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ آدمی ایسے بے وقوفانہ فیصلوں سے ایک دن سڑک پر آ جائے گا یار۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ہے کہ اس ڈرائیور میں کہ اس کی ہارنے کی کوشش پر سزا کے بجائے یہ اپنا سب کچھ لوٹانے پر تلے ہیں۔ نو کے فیصلے کم عقلوں کی عقل و فراست میں آنے ممکن نہ تھے۔ جمی کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ شرطیہ کوئی گڑبڑ ہی سوچ رہا ہے، جبکہ نو دنیا جہاں سے مطمئن شخص تھا اس وقت، جس کی ہزل آنکھیں آسمان پر جمی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں اب تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں نامہ سلطان۔ وہ اسے فیل کر سکتا تھا اب، اس کے لفظوں کے بعد، اب اس کی غائبانہ موجودگی تک۔ نامہ پر مشکل وقت آ چکا تھا، حصار تنگ کیا جا رہا تھا، قسمت لکھی جا رہی تھی، کچھ سنگین سانحہ ہو گیا تھا۔ جی جناب، تو میں نے آپ لوگوں کو آج بھی ایپیسوڈ دی ہے، تو اچھا سا رسپانس اور پیار نوازیے گا اس ایپیسوڈ کو۔ کل انشاءاللہ پوری کوشش ہے پارس کے ساتھ اس کی بھی ایپیسوڈ دی جائے، لیکن اگر میں تھک گئی تو جسٹ پارس پہ گزارا کیجیے گا، لیکن پوری کوشش ہے اس کی میں لازمی دوں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی دھماکے دار ریس اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ یہ والی ایپیسوڈ ضروری تھی کیونکہ بہت کچھ کلیئر کرنا تھا مجھے، تھوڑا کینسر کے بارے میں اویئرنیس بھی دینی تھی، تو میں نے کہا یہ آج کے ایپیسوڈ ہم جمعے کو کرتے ہیں، اور سیچرڈے کی جو ہے وہ اسپیشل ریس اسپیشل بہت ہی امیزنگ، دونوں کپلز کی مطلب ٹرننگ پوائنٹ ہونے والی ہے وہ ایپیسوڈ، تو اس میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اچھا سا تبصرہ بالکل کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔